बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आकिब आबिद और हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं उम्मीदवार कानून साज असम्बली शादाब सिकंदर ख़ान साहब। और आज इनसे बात करेंगे जो यूनान जो सानिया हुआ है, वो कश्ती बदकिस्मत कश्ती जो लीबिया से इटली की जानब जा रही थी और यूनान के मकाम पर ये अफसोसनाक हादसा हुआ जिसमें 350 पाकिस्तानी जो मीडिया पे बताया गया और वो उसमें अपनी जान से हाथ धो बैठे। और इतना बड़ा सानिया जिसे कभी भी नहीं बुलाया जा सकता। और ख़ासकर जिस मलके से बात कर रहे हैं, यहाँ के तकरीबन 27 नौजवान हैं जो रिपोर्ट हुए। इसी सिलसिले में हम जो कुरेटा की जो सियासी क़यादत है उससे सिलसिले में बात कर रहे हैं। तो आज के हमारे इस सेशन में हमारा साथ देंगे शादाब सिकंदर ख़ान साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया आकिब भाई, आप आज तशरीफ़ लाई ईद के दिन हमारे पास। कैसे हैं आप सर? ठीक हैं, खैरियत से? अल्लाह का शुक्र है जी, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। शादाब भाई, वाक़या इसके ऊपर जितना अफसोस किया जाए कम है, क्योंकि एक अलमनाक हादसा है। और ख़ासकर जहाँ से हम बात कर रहे हैं कुरेटा के 27 के करीब नौजवान जो लापता हुए, तो क्या कहेंगे इस साने पे आप? देखें जी, ये एक ऐसा अफसोसनाक और दिलखराश वाक़या है जिसकी वजह से न सिर्फ वादी बना कुरेटा बल्कि पूरा आज़ाद कश्मीर और पाकिस्तान अफसोस गम में डूबा हुआ है। इस पे हम अफसोस के अलावा कुछ कर तो नहीं सकते, लेकिन ये एक ऐसा वाक़या है जिसकी वजह से हमारी आँखें और हम सब की एक माशरे के तौर पे खुल जानी चाहिए कि हमारे नौजवान, हमारा असासा पढ़े लिखे नौजवान, बहनों के नौजवान भाई, वालिदैन की बुढ़ापे का सहारा नौजवान बेटे, जवान बीवियों के उनके खावंद, वो अपना मुल्क, अपने घर पर अपने औलाद, अपने बच्चे छोड़ के इस मुल्क से बाहर जाने की कोशिश करे। तो देखें, 27 नौजवान जैसे आपने कहा वादी बना कुरेटा के इस हादसे में लापता हुए। और मैं आपको पता चलूँ, जैसे आपको मालूम भी है कि सैकड़ों की तादाद में नौजवान अभी भी लीबिया में हमारे नौजवान फंसे हुए हैं, जो यहाँ से गए अपने एक बेहतर मुस्तकबिल की ख्वाहिश लेकर, अपने बच्चों की, अपना आने वाली नस्ल की बेहतर मुस्तकबिल के लिए वो यहाँ से जाने पे मजबूर हुए। वो जाके कुछ तो वहाँ पे समुंदर की लहरों की नज़र हो गए और कुछ सैकड़ों की तादाद में लीबिया में फंसे हुए। तो इस पे हर घर वादी बना का इस वक्त सोग में डूबा हुआ है। हर माँ, हर घर में इस वक्त गमज़दा है, हर फ़र्द गमज़दा है, मैं कहता चलूँ। और जो जिनके घर पे ये बीती है, जिनके नौजवान वहाँ पे इस कश्ती हादसा में शहीद हुए या लापता हुए, उनके घरों की जो हालत है आप वो तो उनसे जाके मिले हैं ना तकरीबन? आप जी, मैं तो आपको बताता चलूँ कि जैसे हम सबको मालूम है कि सबसे ज़्यादा नौजवान वादी बना के बंडली जो हमारा गाँव है उससे तल्लुक़ रखते थे। 11, 12, 14 के करीब दो उस गांव के नौजवान, एक नौजवान वहाँ का सरवाइव कर सका और बाकी 11 के करीब अभी जो हमें इतला है वो लापता हैं। और हम दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला कोई मौज़ा करके उनको वापस बाहिफाजत अपने वालिदैन के पास, अपने इलाके में ले आए। लेकिन जो हमारे पास इतला है वो अफसोसनाक है कि वो सरवाइव नहीं कर सकते। कश्ती में मौजूद थे उसमें से बचने वाले बहुत कम हैं, बहुत कम है। जो हमारे पास रिकॉर्ड है और इतला है जो यूनान गवर्नमेंट ने प्रोवाइड की है, और वहाँ पे जो हमारे 12 के करीब जो बताया 12 के करीब, और उनमें से 2 ही नौजवान जिनका तल्लुक़ आज़ाद कश्मीर से था। बिल्कुल दुरुस्त है। जो आपने बात की, मैं तो उन सब घर में काफ़ी दफ़ा जा चुका हूँ। देखें, ये वादी बना छोटा सा इलाका है और इस घर में, इस इलाके में हम सब एक दूसरे को घर तक जानते हैं। और कोई घर ऐसा नहीं है जिसका तो हमारे घर से तल्लुक़ ना हो या उन नौजवानों से आपका ज़ाती तल्लुक़ भी हुआ होगा। और बंडली के जितने नौजवान थे, चत्तर के जो नौजवान थे, वो जो भाइयों की तरह मेरा तल्लुक़ था उन सब के साथ, और बहुत अच्छे काबिल नौजवान। और हमारी बदकिस्मती ये है कि वो जानने वाले नौजवान
ایسے نوجوان تھے کہ وہ یہاں پہ بھی ان کا ایک رول تھا معاشرے کے اندر، پڑھے لکھے نوجوان، دوست احباب، ہلکا احباب رکھنے والے نوجوان، معاشرے میں ان کا کلیدی کردار تھا، لیکن وہ یہاں سے مایوس ہونے پہ مجبور ہوئے. یہ ہم سب کو بحیثیت قوم، بحیثیت اس علاقے کے فرد ہمیں سوچنا پڑے گا کہ وہ نوجوانوں کو ایسی کیا مجبوری بنی، کیا ایسے حالات واقعات بنے کہ وہ جو یہاں سے چلے گئے. اور میں تمام گھروں میں ہو کے آیا ہوں، تمام والدین سے میرا مل چکا ہوں، اور دیکھیں بدقسمتی یہ ہے کہ ان میں سے بیشتر نوجوان کہ 24 کے قریب ہمارے نوجوان کھریٹا کے ہیں، تو ان میں سے بیشتر نوجوان ایسے ہیں جن کی والدین کی مرضی کے بغیر وہ یہاں سے گئے. بات وہی ہے کہ ان کی اپنی نیت اچھی تھی، وہ اپنے مستقبل کے لیے، اپنی آنے والی اولاد، اپنی آنے والی نسل کے مستقبل کے لیے سوچ رہے تھے، لیکن ایسے حالات واقعات بنے کہ وہ یہاں پہ جانے کے لیے مجبور ہوئے. تو یہ ہمارے لیے بھی لمحہ فکرے ہے، اور یہ ہمارے اپنے غریبانوں کے اندر جھانکنے کی ضرورت ہے کہ ایسے کیا معاملات تھے، کیسے کیا حالات بنے کہ وہ جانے پہ مجبور ہوئے. تو ہم نے ایک، میں کہتا ہوں کہ ایک نوجوان پوری نسل ہم نے کھو دی ہے، ایک نوجوان اثاثہ ہم نے کھو دی ہے، اور اس کے ذمہ دار میں ہم سب کو سمجھتا ہوں، بالخصوص اس معاشرے کو میں سمجھتا ہوں. جی رہ صاحب، جو یہ سانحہ ہوا اس سے قبل بھی نوجوان باہر جاتے رہے، اور ان میں سے کچھ جو ہیں وہ اس طرح کے حادثات کا شکار ہوتے رہے، اور میڈیا پہ بھی کچھ چیزیں رپورٹ ہوتی رہی، لیکن یہ اس بار کچھ تعداد جو تھی وہ زیادہ تھی، 350 پاکستانی تھے، اور اس وجہ سے پھر انٹرنیشنل میڈیا بھی، اس نے بھی آواز اٹھائی، اور اب حکومتی سطح پہ انہوں نے یہ کہا، اور کچھ لوگوں کو انہوں نے پکڑا بھی ہے جو ایجنٹس ہیں. تو کیا آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو حکومتی پالیسی ہے اس حوالے سے وہ بہتر جا رہی ہے؟ ایجنٹس کا جو گھیرا تنگ کیا جا رہا ہے، کیا آپ اس پہ مطمئن ہیں؟ جیسے آپ نے خود کہا کہ یہ بہت عرصے سے ہمارے نوجوان باہر جا رہے ہیں، اور ایجنٹس کے بعد ہماری پاکستان کی بالخصوص آزاد کشمیر کی بدقسمتی یہ ہے کہ کوئی ہم ایسے واقعہ ہونے کے بعد ہی ہماری آنکھیں کھلتی ہیں. ہم قبل از وقت اگر ہوتا تو یہ جانے بچائی جا سکتی. کچھ ماہ قبل آپ نے خبر، آپ کا تعلق صحافت سے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ ماہ قبل بھی 2 کشتیوں کا حادثہ ہوا، اس میں ہمارے پاکستان سے کافی خوش قسمتی سے آزاد کشمیر کا کوئی نوجوان اس پہ نہیں تھا، لیکن پاکستان کے کافی نوجوان اس کشتی میں بھی حادثے کا شکار ہوئے، اور وہ ان نے بھی اپنی جانوں سے گئے، جس میں ہماری ہاکی کی پلیئر بلوچستان سے موجود تھی. تو اس وقت اگر یہ ہم گھیرا تنگ کر لیتے، یا یہ جو ہماری لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں اس وقت کارروائی کرتی، تو شاید یہ والا واقعہ نہ ہوتا. لیکن پھر ہمارا ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز مقرر کی ہوئی ہے، وقت پہ ہونا ہی ہے اس نے. لیکن ان کی جو کارکردگی ہے اور ان کا جو رول ہے اس پہ سوالیہ نشان تو پڑ گیا کہ یہ کیسے جا رہے تھے. دیکھیں آپ، ایک بڑی تعداد، ابھی بھی میں نے جیسے پہلے کہا، سینکڑوں کی تعداد میں نوجوان لیبیا میں پھنسے ہوئے ہیں، اور سینکڑوں کی تعداد میں لیبیا کے راستے اپنی جانوں کو رسک پہ ڈال کے وہ اٹلی پہنچ بھی چکے ہیں، جیسے آپ کو معلوم ہے. تو آپ میری ان تمام جو نوجوان وہاں پہ موجود ہیں یا جو اٹلی پہنچ گئے ان سے بھی بات ہوئی، اور جو کافی نوجوان ہمارے واپس بھی آئے. تو وہ جو نوجوان یہاں سے جاتے ہیں، جو راستہ لیبیا کشتی پہ جاتے ہیں اٹلی، ان کو یہاں سے جانے کے لیے وہ یہاں سے پہلے سفر کرتے ہیں دبئی کا، دبئی سے مصر جاتے ہیں، اور مصر سے وہ سفر کرتے ہیں لیبیا کا. اور آپ دیکھیں کہ یہ کتنا بڑا نیٹ ورک ہے، اور کتنا بڑا مافیا ایجنٹس کا، اور کتنے لوگ ملوث ہیں اس میں، کہ جو نوجوان یہاں سے جاتے ہیں ان کا پاس، کسی کے پاس ویزا، پراپر ویزا نہیں ہے لیبیا کا، کسی کے پاسپورٹ پہ ان آؤٹ کی اسٹیمپ موجود نہیں ہے جو لیبیا پہنچ جاتے ہیں. تو وہ کس طریقے سے یہاں سے نہ صرف پاکستان کے ایئرپورٹ سے بلکہ دبئی کے ایئرپورٹ سے، مصر کے ایئرپورٹ سے ہوتے ہوئے لیبیا پہنچ جاتے ہیں، کہ کتنا بڑا نیٹ ورک وہ چلا رہے ہیں. اور جیسے آپ حساب لگائیں پیسوں کا، اس میں جو پیسہ ملوث ہے وہ اربوں اور کھربوں کی تعداد میں. جیسے ہم اس صرف جو بدقسمت کشتی کی بات کریں، اس پہ جو ہمارے پاس تعداد ہے 750 کے قریب نوجوان اس پہ سوار تھے، لوگ سوار تھے، 700 بھی کر لیں. اور جیسے کہ ہمیں معلوم ہے کہ کھریٹا کا کوئی نوجوان بھی 22 لاکھ سے کم روپے دے کے نہیں گیا.
اور پورے پاکستان سے یہی ریٹ لے رہے صاحب دوسری طرف یہ بھی ہے کہ سیفٹی کے حوالے سے جیسے یہ بتایا جا رہا ہے کہ کشتی چھوٹی تھی اور اس میں 300 لوگ تقریباً وہ سوار ہو سکتے تھے، اس میں 750 بٹھا دیے گئے، اور اس کے بعد ان کے پاس جو لائف جیکٹس ہیں وہ بھی نہیں تھیں. یعنی کہ یہ المیہ ایک طرف وہ آپ اتنی بڑی رقم بھی لے رہے ہیں ان بچوں سے، ان والدین سے، اور دوسری طرف ان کی جو دیکھیں یہ کوئی پراپر لائف سیفٹی کوئی ایگریمنٹ تو تھا نہیں ان کا. جیسے میں پہلے بات کر رہا تھا کہ اتنا پیسہ ملوث ہے کہ 750 کے قریب جو نوجوان تھے 22 لاکھ کے دے گئے ہیں. آپ اس کو کیلکولیٹ کریں 700 سے تو ایک کشتی میں آپ کے ارب روپے کے قریب پیسے ایک کشتی میں جا رہے تھے. صحیح. اور جس طریقے سے جس کشتی میں ابھی یہ بدقسمت کشتی جو ڈوبی ہے، جو حادثے کا شکار ہوئی، اس کشتی کا بتاتے ہیں کہ اس کی میکسیمم کیپیسٹی 250 سے 300 نوجوانوں کی تھی، وہ لوگوں کی تھی. اور ایسی کشتی پہ 750 لوگ ان نے ڈالے ہوئے تھے. یہ تو اللہ کے راستے پہ بھی بیچتے ہیں نا. اب جو یہ مافیا ہے جو ذاتی لالچ کے لیے انہیں نا زندگیوں کو خطرے میں، زندگی تو دیکھیں جب یہاں سے یہ لوگ بیچتے ہیں ان کو پتہ ہی ہوتا ہے، یہ تو پتہ ہوتا ہے کہ ہم نے سمندر کے راستے جانے. لیکن یہاں پہ جو ایجنٹس 2 نمبری کرتے ہیں یا فراڈ کرتے ہیں لوگوں کے ساتھ، وہ یہ کرتے ہیں، میں بتاتا بھی چلوں آپ کے وساطت سے لوگوں کو، کہ یہاں پہ جو ہمارے یہاں پہ لوکل ایجنٹس جن کو ہم نے گرفتار بھی کیا ہوا ہے، جن سے ریکوری بھی ہو رہی ہیں، یہ آگے بڑے ایجنٹ نہیں، یہ آگے کمیشن پہ یا کمیشن پہ سب ایجنٹ آپ ان کو کہہ سکتے ہیں. بڑے ایجنٹ آپ کے سارے پاکستان کے گجرات، گجرانوالا، منڈی باؤدین کے ہیں. اور وہ سب کے سب لوگ اس وقت یا تو کوئی لیبیا بیٹھا ہوا ہے، کوئی یونان بیٹھا ہے، کوئی اٹلی بیٹھا ہوا ہے، وہ سب بھاگے ہوئے ہیں. یہاں پہ جو تو پکڑے ہیں وہ سب ایجنٹ ہیں. یہ کرتے یہ ہیں کہ آپ سے جیسے آزاد، میں کوئٹہ کی بات کروں یا آزاد کشمیر کی بات کروں، یہ سب ایجنٹ ان جو نوجوانوں کو یہ جھانسا دیتے ہیں کہ آپ کو 22 لاکھ روپے میں ہم اٹلی پہنچائیں گے، اور یہ گارنٹی لیتے ہیں. اور اس کے بعد یہ گارنٹی میں یہ بتاتے ہیں کہ جو آپ لیبیا سے آپ کو بوٹ لے کے جائے گی اٹلی کے لیے، وہ بڑی بوٹ ہوگی جس میں 2000-3000 کے قریب لوگ بیٹھ سکتے ہیں. اور ان سے وہ بتاتے کچھ ہیں اور کرتے کچھ. وہاں پہ جو یہاں پہ اس حادثے کے بعد جب ہم نے تحقیق کی، لوگوں سے پوچھا، اس کے بعد ہمیں پتہ چلا کہ ہوتا یہ ہے کہ ان کے الگ الگ ریٹ ہوتے ہیں آگے جانے کے، لیبیا سے اٹلی جانے کے لیے. اور اس کو وہ یہ کہتے ہیں گیم، جو نکل گئی کشتی اس کو گیم کہتے ہیں، کہ الگ الگ گیم ہے. ایک 14 لاکھ کی ہے، ایک 16 لاکھ کی ہے، ایک 18 لاکھ کی ہے، 20 کی ہے، 22 کی ہے. مطلب جو 14 لاکھ والی ہے وہ چھوٹی بوٹ ہوگی، اسپیڈ بوٹ. 16 لاکھ والی اس سے بڑی کشتی، 18 لاکھ والی. یہاں کے جو نوجوان تھے یہ سارے کے سارے 22 لاکھ دے کے گئے تھے. اور ان سے یہ کمٹمنٹ کی گئی تھی کہ آپ کو بڑی بوٹ میں، اور بڑی آپ کی جو وہ ہوتی ہے جہاز، بحری جہاز، اس میں لے جائیں گے. یہ ایجنٹ یہ کرتے تھے. جو لوکل ہمارے ایجنٹ ہیں جو یہاں سے ابھی بھی جو مین ایجنٹ ہیں وہ بھاگے ہوئے ہیں کوئٹہ کے. یہ تو ان کے آگے 3-4 نمبر پہ جو بیچارے گارنٹی لیتے رہے وہ پھنسے ہوئے. یہ ایجنٹ یہ کرتے تھے، یہ ان سے لیتے تھے 22 لاکھ روپے. آگے جو بڑا لیبیا والا ایجنٹ ہے اس کو وہ 14 لاکھ چھوٹی کشتی والے پیسے دیتے تھے. اور ہمارے جو نوجوانوں سے وہاں رابطہ بھی ہوا ہے وہ بتاتے ہیں کہ وہاں پہ یہ زبردستی 0 پوائنٹ سے مار مار کے ان کشتیوں میں بٹھاتے ہیں کہ آپ کے پیسے ہی وہ 14 لاکھ ہیں. مطلب 22 لاکھ میں سے بھی 8 لاکھ روپے یہ یہاں پہ کرپشن کر کے اپنی جیب میں ڈال لیتے تھے. اور ان گھر والوں کو اور ان نوجوانوں کو وہ یہ جھانسا دیتے تھے کہ آپ کے بچے کو ہم بحفاظت بڑی بوٹ پہ لے کے جائیں گے. جو اس پہ آتا تھا کوئی بھی دیکھ کے یہ اس بات پہ تو کوئی نہیں بیچتا کہ آپ کو چھوٹی بوٹ پہ بٹھائیں گے تو آپ وہاں پہ سمندر کے راستے جائیں. ان کو اسی طرح کے یہ جھانسے دیتے تھے جن کی باتوں پہ آ کے یہ اپنے نوجوان ہمارے گئے بھی ہیں، جن والدین کی توسط سے گئے، وہ بھی اس بات پہ کہ ہمارے نوجوان بحفاظت پہنچے گا. اور جیسے آپ نے پہلے ایجنٹس کا کہا جو پکڑے گئے، یہاں پہ جو ہمارے کوئٹہ میں پکڑے گئے یہ سب مطلب مین ایجنٹ کے آگے دوسرے ایجنٹ اور تیسرے، یہ چوتھے نمبر والے سارے کے سارے نوجوان ہیں. اور ان میں سے کافی لوگ وہ ہیں جیسے جو صرف پیسے لے کے اور آگے جاتے رہے، جن نے اپنا نہ کچھ لین دین تھا، لیکن نہ کسی کے رشتہ داری ہے، کسی کا کزن ہے، کسی کے بہنوئی ہے، کسی کے بھائی ہیں، کسی کا اکاؤنٹ یوز ہوا ہے. شاید ان نے اپنا کمیشن لیا، وہ انویسٹیگیشن کے بعد سامنے آئے گا. لیکن یہ ابھی تک کوئی مین ایجنٹ آپ کا نہیں پکڑا گیا یہاں پہ کوئٹہ میں. یہ سیکنڈ اور تھرڈ لیول کے جو ایجنٹس تھے چھوٹے یہاں پہ کمیشن مافیا جو نوجوانوں کو گھیر کے ان کے والے کرتے تھے، یہ وہ لوگ ہیں. بڑے ایجنٹ تو پہلے ہی بھاگ کے چلے گئے ہیں کہ کہیں روپوش ہو گئے ہیں اور کہیں بیرون ملک بیٹھے ہوئے ہیں.
تو اس کے لیے بھی میں حکومت سے بالخصوص آزاد کشمیر گورنمنٹ سے اور پاکستان گورنمنٹ سے بھی اور ایف آئی اے سے گزارش کروں گا کہ وہ اس پہ پراپر رول ادا کریں اور پاکستان گورنمنٹ آزاد کشمیر گورنمنٹ وزارت خارجہ کے تھرو لکھے اٹلی کو اور یونان کو، ان کے جو امبیسڈر وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، یا گورنمنٹ کے تھرو وہاں پہ لکھیں ان کی گورنمنٹس کو کہ جو ایجنٹس ہیں ان کا ریکارڈ تو موجود ہے کون کون سے ملک میں موجود ہے، تو وہ ان کو واپس انٹرپول کے ذریعے یا جیسے بھی وہ لا سکتے ہیں قانونی طور پہ ان کو واپس لائیں اور سخت سے سخت سزا دی جائے. جو یہ جن گھروں میں جن نوجوان ہمارے گئے ہیں وہ واپس تو نہیں آ سکتے، لیکن جب تک ان ایجنٹس کو سخت سے سخت سزا نہیں ملے گی تو یہ کام نہیں رکنے والا. کیونکہ یہ دیکھیں نا، یہ کام کب سے چلتا آ رہا ہے اور کتنے حادثے ہو چکے ہیں جیسے آپ نے پہلے کہا، لیکن کسی ایک ایجنٹ کے خلاف آپ بتا دیں تاریخ میں کہ کارروائی کی گئی ہو یا ہوئی ہو یا کسی کو سزا ملی ہو، زیادہ سے زیادہ پکڑ لیتے ہیں، مہینے بعد وہ باہر نکل جاتے ہیں اور پھر وہی کام شروع کر دیتے ہیں. ریاض صاحب آخری سوال ہے آپ سے کہ وہ نوجوان جو ابھی آنے والے وقت میں اس طریقے سے ایلیگل وہ جاننا چاہتے ہیں تو انہیں آپ کیا مشورہ دیں گے؟ دیکھیں مشورہ تو یہی ہے کہ سب سے پہلے اپنے والدین کو دیکھیں اور اپنے عزیز و اقارب کو دیکھیں. زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہ لکھی ہوئی ہے، وہاں پہ پہنچنا تھا. جیسے دیکھیں یہ تو کشتی کا حادثہ ہوا، ایک اور آپ دوست جو کروڑوں روپے لگا کے وہاں پہ سمندر میں گئی، وہاں پہ ان کا حادثہ ہوا. بالکل ایسے ہمارا ایمان ہے اللہ تعالیٰ جب کوئی روح پیدا کرتے ہیں اس کے ساتھ اس کا وقت اور جگہ کا تعین کر دیتے ہیں. بالکل اس روح نے وہاں پہ پہنچنا تھا، اس جسم نے وہاں پہ پہنچنا تھا، وہاں پہ حادثہ ہونا تھا. لیکن نوجوان نسل کے لیے یہی ہے کہ لیگل طریقے بھی ہیں. باہر اگر جانا ہی ہے کہ ملک کے حالات ایسے ہیں، یہاں پہ گزارا میں سمجھتا ہوں بہت مشکل ہو چکا ہے ان حالات میں، تو لیگل طریقے اپنائیں، ان ایجنٹ مافیاز کے ہتھے نہ چڑھیں. یہ تو نوجوان دیکھیں اپنی زندگیوں سے گئے، تو میرے پاس کتنے نوجوان آتے ہیں، کتنے والدین آتے ہیں جن کے ان ایجنٹس نے پیسے کروڑوں روپے کھائے ہوئے ہیں، لاکھوں روپے کھائے ہوئے ہیں، اور کسی کا 1 روپیہ ریکور نہیں ہوتا. یہ اتنے بڑا مافیا ہے، یہ نکل جاتے ہیں، لوگوں کو سبز باغ دکھاتے ہیں، آپ کے بچہ ادھر پہنچ جائے گا اور وہاں پہ پہنچ کے اتنے لاکھوں کمائے گا. اللہ کرے سب کے سب سکھی ہوں. اور آخری بات میں کرنا چاہوں گا آپ کی وساطت سے، نوجوان جو وہاں پہ بھی گئے ہوئے ہیں، دیکھیں بہت سی لمبی بات ہو جائے گی، وہ کبھی آپ کے ساتھ ڈیٹیل پروگرام کیا تو اس پہ بھی روشنی ڈالیں گے. کیا وجہ بنتی ہے کہ یہ نوجوان باہر جاتے ہیں، کون قصوروار ہے؟ اس میں صرف ہم سیاستدانوں کو گالیاں نکالتے ہیں، باقیوں کو برا بلا کہتے ہیں. وہ اپنی جگہ ریاست ہو سکتی ہے قصوروار، لیکن ہم سب بطور ایک معاشرے کے فرد یہاں پہ ایک فرد قصوروار ہے جو یہاں پہ بھی موجود ہے اور جو بیرون ملک گیا ہوا ہے. دیکھیں ہمارے جب بھائی عزیز و اقارب باہر سے آتے ہیں، نوجوان وہاں پہ جو کام کاج کرتے ہیں، محنت مزدوری کرتے ہیں، وہ بھی آ کے تھوڑا ڈاؤن ٹو ارتھ اپنی زندگی گزاریں. جیسے لوگوں کو یہاں پہ نوجوان جو زیادہ سے زیادہ نوجوان گئے، میں سب کو جانتا ہوں، وہ زیادہ اس بات پہ گئے ہیں کہ وہ والا نوجوان وہاں پہ پہنچ گیا، اس کے فیس بک پہ فوٹوز چڑھی ہیں، وہ اس گھر سے بھی چلا گیا ہے. یہ دیکھا دیکھی سارے نوجوان جا رہے ہیں. اور کئی والدین سے میں ملا ہوں اور ان کا یہ کہنا تھا کہ ہمیں بالکل ضرورت نہیں تھی، اللہ کا ہم پہ بہت کرم تھا، یہاں پہ بھی ہم اچھی روٹی کھا رہے تھے، 3 وقت کا کھانا مل رہا تھا، حالات بھی بہتر تھے. لیکن وہ نوجوان ضد کر کے گیا کہ وہ والا بھی پہنچ گیا، وہ دیکھیں وہ پہنچ گیا، اس کے پاس بڑی گاڑی ہے، اس کے پاس بڑی کوٹھی ہے. ایک بات یاد رکھیں، جو یہ ہمارا قصور ہے کہ ہم خوش رہنا نہیں چاہتے، ہم خوش رہ کے لوگوں کو دکھانا چاہتے ہیں کہ ہمارا گزارا جو چھوٹا سا گھر ہے اس میں بھی ہو جاتا ہے، 3 کمروں والا جتنی ہماری ضرورت ہے. لیکن ہم لوگوں کو دکھانے کے لیے بڑی بڑی کوٹھیاں بناتے ہیں. ہماری یہ میرے پاس پراڈو ہے، ڈاؤن ماڈل کی ہے، وہ بھی چلی جاتی ہے پہاڑوں پہ، لیکن ہم لوگوں کو دکھانے کے لیے مجھے بڑی لیکسس چاہیے کہ جب میں گزروں گا تو لوگ کہیں گے واہ واہ واہ. یہ دیکھا دیکھی جو ہم نے سسٹم کر دیا نا، جب میں یہ کام کروں گا تو مجھے دیکھ کے دوسرے کا دل بھی کرے گا. تو اس کی وجہ سے میں بھی اپنے آپ کو قصوروار سمجھتا ہوں کہ مجھے دیکھ کے دوسرے کا بھی دل کرتا ہے، پھر وہ بھی اس کوشش میں کہ میں بھی کہیں پہنچوں اور پیسہ کماؤں. آج سے 20 سال 15 سال 20 سال 25 سال پہلے دیکھیں، پیسے کی جب لالچ نہیں تھا، ہرس نہیں تھا، روٹی چاہیے ہوتی تھی تو وہ روٹی یہاں پہ مزدوری کر کے بھی مل جاتی تھی. ہم نے اپنی زندگیوں کو خود عذاب میں ڈال دیا. اور بطور سیاستدان، کیونکہ میں اپنے آپ کو سمجھتا ہوں اس فیلڈ میں آیا ہوں، کہ یہ میری بھی ذمہ داری ہے
اور ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے آنے والی نوجوان نسل کو اس طرف موٹیویٹ کریں کہ وہ یہاں پہ رہ کے بھی کچھ کر سکتے ہیں. یہاں پہ کاروبار کے کئی مواقع موجود ہیں. آپ کھریٹا شہر جو ہمارا اپنا وادی بنائے، یہ ضلع کا دوسرا بڑا تجارتی مرکز ہے. یہاں سے باہر سے لوگ آ کے اتنا کاروبار کر کے ارب روپے کما کے چلے گئے. آپ کا مطلب تجارت سے بھی ہے. یہاں پہ پنجاب میں سے لوگ آ کے کتنا پیسہ کما کے چلے گئے. یہاں پہ جو ہمارے پشتون بھائی ہیں انہوں نے کتنا پیسہ یہاں سے کمایا. تو یہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ جہاں پہ آپ محنت کرتے ہیں وہاں پہ اللہ تعالیٰ اس میں برکت ڈالتا ہے. تو دل سے کہیں بھی محنت کریں اور والدین کو سوچیں. دیکھیں میری دعا یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر نوجوان کو جو اس کی خواہش ہے اس کے مطابق دے. لیکن آج وہ جو نوجوان بھائی میرے چلے گئے یا شہید ہو گئے، لاپتہ ہو گئے، ان کے والدین سے مل کے جو ان کی حالت دیکھتے ہیں تو دل خون کے آنسو ہوتا ہے کہ دیکھا نہیں جاتا ان کی حالت. تو پھر یہی کہتے ہیں کہ یہیں رہ کے کچھ کر لیتے، یہ والدین کو سہارا بنتے. اور بطور معاشرہ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم سب کو اپنا رول ادا کرنا پڑے گا، اپنا لائف سٹائل تبدیل کرنا پڑے گا. ہمیں اپنی جو روٹس ہیں ان کی طرف آنا پڑے گا. یہ دکھلاوے کی جو ہم زندگیاں گزاریں ان سے باہر نکل کے جو ہماری اصل زندگی ہے اس کی طرف آئیں تو بہت سے معاملات بہتر ہو سکتے ہیں. تو بہتر کرنے بھی چاہیے. اور ہر فرد یہ کوشش کرے کہ اپنی ذات سے یہ ایک تبدیلی شروع کرے. میں تبدیل ہوں گا، کل مجھے دیکھ کے دوسرا تبدیل ہوگا، اور دوسرے کو دیکھ کے پورا معاشرہ تبدیل ہوتا ہے. تو یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بہتر انسان، بہتر مسلمان بننے کی توفیق دے. اور جو ہمارے بھائی نوجوان اس حادثے کا شکار ہو چکے ہیں، جو اس دنیا میں نہیں رہے، اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے. اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے. ہمارا ایمان ہے کہ وہ رزق حلال کمانے کے لیے اپنے دیش کو، اپنے ملک کو چھوڑ کے گئے تھے. اور جو پانی میں ویسے ہی ڈوب کے فوت ہوتا ہے، وہ اس کی موت بھی شہادت کی ہوتی ہے. ایک سفر پہ، رزق حلال کے سفر پہ وہ گئے تھے. تو ہمارا یہ بھی ایمان ہے کہ شہید مرتے نہیں، زندہ ہوتے ہیں. بالکل ایسے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے. اور جو پیچھے لواحقین ہیں، بالخصوص ان کے والدین، ان کے عزیز و اقارب، ان کی بہن بھائی، اللہ تعالیٰ ان کو صبر جمیل عطا کرے. بہت شکریہ. ناظرین، ہمارے ساتھ شاداب خان سکندر صاحب موجود تھے اور ان کے سامنے ہم نے مختلف سوالات رکھے. اور آج تک کے لیے اتنا ہی. پروگرام کے بارے میں اپنی قیمتی آراء سے ضرور آگاہ کیجیے گا. پھر ملیں گے نئی بات کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ.